हेलो एंड वेलकम। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान रिफाइनरी के मैनेजिंग डायरेक्टर जाहिद मीर साहब के साथ। तो आइए उनसे मिलते हैं। जाहिद साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आजकल बहुत ख़बरों में है कि रिफाइनरीज, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनकी अपग्रेडेशन करनी है। तो ये अपग्रेडेशन की ज़रूरत क्यों, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? जब आप रिफाइनिंग बिजनेस को देखते हैं तो इसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसमें डीजल है या पेट्रोल है, एंड आमतौर पर डीजल और पेट्रोल की प्राइस जो है वो क्रूड की प्राइस से ज़्यादा है, विच इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव मार्जिन प्रोडक्ट। और फर्नेस ऑयल जो कि एक नेगेटिव मार्जिन प्रोडक्ट है। तो नेगेटिव मार्जिन प्रोडक्ट जो है वो जब आप 30% जो है वो प्रोड्यूस करेंगे या 40% प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनफैक्ट आप एक लॉस पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान की रिफाइनरीज़ को अगर अपग्रेड ना किया गया तो इफ़ेक्टिवली उनका कोई फ्यूचर नहीं। बिजनेस ही नहीं होगा। तो वो उनका बिजनेस मॉडल जो है वो इस तरह का है कि इनको जब तक हम अपग्रेड नहीं करेंगे, और जब हम अपग्रेड कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप फर्नेस ऑयल को क्रैक करते हैं, फर्नेस ऑयल को फर्दर ब्रेक करते हैं इनटू प्रोडक्ट्स लाइक डीजल पेट्रोल एंड एंड डीजल। पेट्रोल डीजल। ठीक है। सो आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप जब ये नहीं करेंगे तो आपकी रिफाइनरीज का मुस्तकबिल जो है वो बंद तो हो जाएगा। करंटली फर्दर क्रैकिंग की जो है वो फैसिलिटी नहीं है रिफाइनरीज के करंटली पास। पाकिस्तान में कोई ऐसी रिफाइनरी नहीं है जिसके पास क्रैकिंग यूनिट हो, जो डीप कन्वर्जन करती हो और जो फर्नेस ऑयल को फर्दर ब्रेक करती हो। माइल्ड हाइड्रो क्रैकिंग करती है पार्को, लेकिन स्टिल पार्को इज़ नॉट अ डीप कन्वर्जन रिफाइनरी। ठीक है। अच्छा, तो अब जो पाकिस्तान रिफाइनरी की हम बात करें तो आपकी कैपेसिटी कितनी है? हमारी टैग कैपेसिटी जो है वो 50,000 बैरल पर डे है। ओके। अनफॉर्चुनेटली और वट एवर, उस वक्त जब पाकिस्तान रिफाइनरी को डिज़ाइन किया गया था तो वो एक हैवी क्रूड पे किया गया था। एंड अगेन उस वक्त चूँकि डिमांड काफ़ी थी फर्नेस ऑयल की, तो हैवी क्रूड पे हमारी टोटल कैपेसिटी जो है वो 50,000 है। लेकिन चूँकि अब फर्नेस ऑयल की ज़रूरत नहीं है तो हम वी हैव मूव्ड फ्रॉम हैवी क्रूड टू लाइटर क्रूड। और चूँकि लाइटर क्रूड पे चले गए हैं तो आपको अपनी रिफाइनरी को की कैपेसिटी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ना है। तो आपको उस कंप्रोमाइज़ की सूरत में अब 50,000 से तकरीबन 40,000 पे हमारी ऑप्टिमम कैपेसिटी जो है वो 40,000 है। सो ऑन पेपर वी आर स्टिल अ 50,000 बैरल रिफाइनरी। वी कैन गो अप टू 50,000 ठीक है। प्रोवाइडेड के हम हैवियर सही। क्रूड इस्तेमाल करें। तो अब ये जो करंट भी कैपेसिटी है, इसमें जो आपने कहा ना फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें कितना फ़ीसद आप फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना फ़ीसद पेट्रोल और डीजल? देखें, इस वक्त हम तकरीबन 48% के करीब जो है वो डीजल प्रोड्यूस करते हैं। और फर्नेस ऑयल जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस वक्त क्या कौन सा क्रूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एन एवरेज ऑफ 30% हम फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप हमारा अपग्रेड का प्रोजेक्ट देखें तो यू वुड सी कि हम ऑन पेपर तो हम कहते हैं कि हम डबल कैपेसिटी कर देंगे, लेकिन जब आप इसको देखेंगे कि हम फर्नेस ऑयल को भी चेंज कर देंगे तो यू वुड सी कि हमारी डीजल कैपेसिटी विल बी इनफैक्ट नॉट डबल बट 3 गुना हो जाएगी। Okay. और इसी तरह जो एमएस पेट्रोल की जो कैपेसिटी है वो डबल नहीं होगी बल्कि 6 गुना हो जाएगी। सो इसलिए कि वो जो 30-35% फर्नेस ऑयल है वो भी उसमें चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो इफ़ेक्टिवली हमारा अपग्रेड का प्रोजेक्ट इसके आप ये कहें कि 3 इसके हिस्से हैं। एक ये है कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो यूरो 5 क्वालिटी होगी, यानी कि बेस्ट क्वालिटी हो जाएगी। और दूसरा ये है कि उसकी एक्सपेंशन 50,000 से 1 लाख बैरल हो जाएगी। और तीसरा ये है कि करंटली हम जो फर्नेस ऑयल बनाते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, चलें अपग्रेडेशन की तरफ आ जाते हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी अपग्रेड करने की, और ये ब्राउन फील्ड कहलाती है, इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज़ हैं वो जो अपग्रेड कर रही होती हैं। तो 1 साल से ज़्यादा का अरसा अब हो गया है। पिछले साल अगस्त में ये पॉलिसी आई थी और फाइनली जो इंडस्ट्री ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था। और इनफैक्ट पाकिस्तान रिफाइनरी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं
اور ہم سائن بھی کر دیں گے. 1 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن اب تک سائننگ نہیں ہوئی ہے. اور جو میری نالج ہے, آپ لوگوں نے تو کافی آئی تھنک آگے بڑھ گئے تھے. کچھ جو اس میں کنٹریکٹرز ہیں جن کو کام کرنا ہے ان سے شاید بات بھی ہو گئی تھی. تو کیوں 1 سال بعد بھی اب تک ہم نے دیکھا کہ سائننگ نہیں ہوئی؟ تو وی ور دی فرسٹ ون ٹو ایکسیپٹ کہ ہاں اس کو ہم کریں. آل دو دیر ور سرٹن کنسرنس کہ اس میں کچھ چیزیں, جیسے فار ایگزامپل کنسرن یہ تھا کہ گورنمنٹ نے جو انسینٹیوز اناؤنس کیے تھے, انیشلی وہ انسینٹیوز جو ہے نا وہ ملنے تھے, اور بعد میں اس کو جب پالیسی آئی تو اس کو ٹیکسیبل کر دیا گیا. سو افیکٹولی اگر آپ کو 100 روپے ایز انسینٹیو ملنے تھے تو اس میں سے 40-45 روپے گورنمنٹ نے کہا کہ آپ اس میں سے ٹیکس دے دیں گے, تو ہمارے انسینٹیوز بہت کم ہو گئے. تو باقی تمام ریفائنریز نے اس پہ کافی پروٹیسٹ کیا, اور ہم نے بھی کیا, لیکن بیکاز وی ریئلی وانٹیڈ ٹو گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ, تو ہم نے اس کو ایگری کر لیا. PRL واز دی اونلی ریفائنری. لیکن اور وہ ہم نے ایک ایگریمنٹ بھی سائن کر دیا. سو وی سائنڈ دی ایگریمنٹ لاسٹ ایئر نومبر 2023 میں ہم نے اس کو سائن کر دی. آلدو ہم گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے رہے کہ ان چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. سو الٹیمیٹلی اس سال 2024 میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس پالیسی کو ریوائز کر دیا, اور ہم سے بھی کہا کہ آپ بھی ایک سپلیمنٹل ایگریمنٹ, ریوائز ایگریمنٹ سائن کر. اور تمام ریفائنریز نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ایٹ لیسٹ 3 ریفائنریز نے PRL, NRL, ARL اور سینرجیکو نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ چونکہ پاکستان میں سائلوز میں کام ہوتا ہے, تو ایک جگہ پالیسی بن رہی تھی, ایک جگہ بجٹ بن رہا تھا. اور جب آیا تو بجٹ میں انہوں نے پیٹرولیم پروڈکٹس کو سیلز ٹیکس سے ایگزمپٹ کر دیا. افیکٹولی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلز ٹیکس جو ہے, جو کہ ہم امپورٹ سٹیج پہ یا ان پٹ سٹیج پہ سیلز ٹیکس دیتے ہیں, وہ انفیکٹ ایز اے پرنسپل پاس تھرو ہوتا ہے, تو وہ آپ اس کو آؤٹ پٹ ٹیکس میں کلیم کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس پروڈکٹ کو ایگزمپٹ کر دیں گے تو ہم ان پٹ ٹیکس جو ہے وہ اس کو کلیم نہیں کر پائیں گے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ $1.5 بلین کا پروجیکٹ ہے ہمارا, اور اس پہ ہمارے تقریباً $200-250 ملین سیلز ٹیکس کے لگنے تھے. تو ہمارا جو پہلے بزنس ماڈل تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو $200-250 ملین سیلز ٹیکس پہ دیا جائے گا امپورٹ سٹیج پہ, اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے گا. اب جو بجٹ آیا تو یہ پارٹ آف دی پروجیکٹ کاسٹ بن گیا, تو سڈنلی کاسٹ جو ہے وہ $250 ملین سے بڑھ گئی. تو جب آپ نے دوبارہ اس کو اکنامکس رن کی تو آپ نے دیکھا کہ یہ افیکٹولی اٹ از نو مور اکنامک ٹو کیری آؤٹ دس پروجیکٹ. تو وہ انفارچونیٹلی اب گورنمنٹ کو جب ہم نے یہ بتائی چیزیں, اب یہ ہے کہ گورنمنٹ آئی تھنک از فلی اویئر آف دس سچویشن. گورنمنٹ ہیز ریئلائزڈ اٹ. گورنمنٹ کو پتہ لگ گیا ہے کہ ایک طرح سے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سو وی ہیو گاٹ دی سپورٹ آف دی منسٹر, ایون FBR. سو وی آر سارٹنگ اٹ آؤٹ اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو اٹ, اینڈ ہوپ فلی دس جلدی ہی اس کا کوئی سلوشن نکل آئے گا. اچھا زاہد صاحب, تھوڑا اگر ہم فرینکلی بات کر لیں, اور کیونکہ دا ریزن میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ جو کمپنی اپگریڈ کرنے جا رہی ہے, جیسے شروع میں ہم نے بات کی کہ آپ نے کچھ کانٹریکٹر سے بات بھی کر لی تھی, تو جب ڈیلیز ہوتے ہیں تو پروجیکٹ کاسٹ ہی بڑھ جاتی ہے. اور کاسٹ ٹو نیشن اگر ہم بات کریں کہ ہم ابھی نہ صرف یہ کہ خام تیل امپورٹ کر رہے ہیں, بلکہ چونکہ ہمارے پاس ریفائننگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جو ڈیمانڈ ہے پاکستان میں اس وقت پیٹرول ڈیزل کی, تو ہم پیٹرول اور ڈیزل بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ریفائنڈ پروڈکٹس امپورٹ کر رہے ہیں جو زیادہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں خام تیل سے. تو اس کی کاسٹ ٹو دا نیشن بھی ہے. تو اس لیے مجھے ذرا بتائیں فرینکلی کہ اب کب ہے امید کہ جو بھی فائنل گورنمنٹ نے ڈیسیجنز لینے ہیں وہ لے لیں اور ریفائنریز اگری ہو جائیں اور پھر کام شروع ہو. دیکھیں, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کاسٹ ہے کیا, اینڈ دس از وٹ وی کیپ آن ٹیلنگ دی گورنمنٹ کہ اس کی کاسٹ کیا ہے. ازیوم کریں کہ تمام ریفائنریز جو ہیں وہ اپ گریڈ انہوں نے کر لیا, اور تمام
جو فرنس آئل ہے وہ اب چینج ہو رہا ہے, یا جو بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں اس میں فرنس آئل کی کم ہو گیا اور ڈیزل اور پیٹرول زیادہ ہو گیا. تو جو ایڈیشنل ڈیزل بنے گا اور ایڈیشنل پیٹرول بنے گا, دی ٹوٹل بینیفٹ ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان, ٹو دی اکانمی ول بی $1 billion پر ایئر. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1 سال کے لیے اگر آپ نے ڈیلے کر دیا ہے یا ڈیلے ہو گیا ہے, تو وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے 1 سال ڈیلے ہو گئے, اور جو سارے کے سارے 1 سال ڈیلے ہو گئے ہیں تو آپ نے $1 billion جو ہے نا وہ لوز کر دی. تو ہم یہ پچھلے 4 سال ہم نے انڈسٹری نے گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور ایک ریفائنری پالیسی بنائی 4 سال. اگر یہ 4 سال ہم ضائع نہ کرتے, یا لیٹ سے اس میں ہم جلدی اس کو کر لیتے, تو آج ہم تقریباً اپنے پروجیکٹس کمپلیشن کے قریب پہنچے ہوتے ہیں. اس میں 2 چیزیں, ایک تو یہ کہ ایڈیشنل انویسٹمنٹ آئے گی اباؤٹ $5 سے $6 billion کی. اس کو, اور جتنی یہ ڈیلے ہوگی وہ آبویسلی اس کی کاسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے. تو یہ ہے تو بہت امپورٹنٹ, اور میرا خیال یہ ہے کہ ایوری بڈی ان دی گورنمنٹ ریئلائز کرتی ہے کہ یہ امپورٹنس ہے. ریئلائزیشن ہے تو پھر اتنا ڈیلے تھوڑا سا سسٹم ہمارا سلو ہے. جیسے میں نے کہا کہ چونکہ ہم سائلوز میں کام کرتے ہیں, اور چونکہ دیکھیں ایک منسٹری ہے جو کہ پالیسی پہ کام کر رہی ہے, اور ایک FBR اور ایک منسٹری آف فائنانس ہے جو کہ بجٹ پہ کام کر رہی ہے. چونکہ اگر دونوں کا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک کمیونیکیشن نہیں ہے تو دین اس طرح کے مسئلے ہو جائیں. اچھا, لیکن زاہد صاحب, ٹو بی فیئر, ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ٹیکس وغیرہ کے ایشوز تھے یہ پہلے بھی تھے, اور جب فائنلی ایک براؤن فیلڈ پالیسی اپروو ہو گئی تو اس میں FBR کی بھی ان پٹ تھی اور ان کی اگریمنٹ تھی. تو بجٹ بناتے وقت پھر FBR کیا بھول گیا کہ ہم نے کچھ یہ کیا ہوا کام؟ یہ ہو نہیں سکتا. آئی تھنک میرا خیال یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے, کیونکہ FBR سے جب ہماری بات ہوئی اور ہم نے FBR کو ایگزیکٹلی یہی کہا کہ اس پالیسی کے دوران ہم نے آپ کو یہ ایشو ریز کرتے رہے ہیں اور آپ کی ان پٹ سے ہی یہ وہ بنی ہے. بالکل. آئی تھنک دے ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دی امپیکٹ. دے نیور تھاٹ کہ اس کا یہ امپیکٹ ہوگا. دے ڈڈ ناٹ ریئلائز کہ یہ اس کا امپیکٹ ہوگا. تو تھوڑی سی ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید غلطی ہو گئی, یا ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, یا مس کمیونیکیشن ہو گئی, اور انہوں نے اس امپیکٹ کو ریئلائز نہیں کیا. تو بہرحال اب جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا, لیکن دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس کو جتنی جلدی اس کو ریکٹیفائی کر لیا جائے. بالکل بالکل. اچھا, آپ نے اب چلیں تو اب یہ بتا دیں کہ اب آپ کتنے پر امید ہیں کہ جلد ہو جائے گا, اور جو آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, مہینہ 2 ہفتے 1.5 مہینہ, کچھ اچھی خبر ہم ایکسپیکٹ کریں گے؟ دیکھیں, میرا پر امید تو ہم بہت ہیں, آلدو ہماری ملک میں جب تک چیزیں ہوتی نہیں ہیں اس وقت تک چیزیں ہوتی نہیں ہیں. تو مجھے یہ بہت امید ہے کہ اس مہینے یہ کام ہو جائے گا. اچھا, اب آپ نے بتا دیا کہ تقریباً جو آپ کی پروجیکٹ کاسٹ ہے یہ $1.5 ارب کی ہے, رائٹ؟ اور اس سے آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی ریفائننگ کیپیسٹی بھی ڈبل ہو جائے گی, 100,000 بیرلس پر ڈے ہو جائے گا, اور آپ پیٹرول اور ڈیزل بنا رہے ہوں گے. تو فنڈنگ کی ارینجمنٹ ہو گئی ہے, کیسے ہوگی؟ دیکھیں, فنڈنگ ایک چیلنج ہے, کافی بڑا چیلنج ہے, اور اوبیسلی یہ جب $1.5 بلین آپ کہتے ہیں تو آپ کو پاکستان میں بہت کم ایسے پروجیکٹ نظر آئیں گے جو کہ $1.5 بلین کے ہیں. شاید ایک آدھا پروجیکٹ ہے جو کہ $1.5 بلین $1 بلین سے زیادہ کا. سو اٹس اے بگ چیلنج ایز فار ایز. اور اس میں ایکویٹی اور ڈیٹ کمپوننٹ ہے کتنا؟ دیکھیں, ایک ازمپشن ہے اس وقت کہ ایکویٹی جو ہے وہ سم تھنگ لائک 25 to 30%, 35% میکسیمم ایکویٹی ہوگی, اور اس کے بعد ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 65% کے قریب ہوگا. تو یہ فی الحال اس وقت ایکویٹی ہے. ہمارا جو ماڈل ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ EPCF کہتے ہیں, یعنی انجینئرنگ, پروکیورمنٹ, کنسٹرکشن اینڈ فائنینسنگ. سو فائنینسنگ جو ہے وہ ہم جو اس وقت ریز کر رہے ہیں فائنینسنگ وہ تھرو
EPC کانٹریکٹر ریز کر رہے ہیں. ایز فار ایز دی ایکوٹی از کنسرن, دیکھیے افیکٹولی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے. پالیسی یہ کہتی ہے کہ آپ انسینٹیوز جنریٹ کر سکتے ہیں جو کہ اپ ٹو 27.5% آف دی پروجیکٹ کاسٹ ہو سکتے ہیں. سو ہمارے کیس میں شاید 27.5% نہیں ہوں گے بیکاز کہ ہمارا پروجیکٹ پول کم ہے اور اس کے اوپر آپ ٹیکس بھی دے رہے ہوں گے. تو افیکٹولی آپ 17% کے قریب جو ہے وہ انسینٹیوز سے جنریٹ کر رہے ہوں گے ایکوٹی کو. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لوکل ایکوٹی ریز کریں گے. اور اس وقت ہماری بات ہو رہی ہے ڈفرینٹ EPC کانٹریکٹرز سے. آئی وینٹ ٹو چائنا, میٹ ود دی بینکس, ود سائنوشور, ان کی جو انشورنس کمپنی ہے. سو دے آر ولنگ ٹو انویسٹ ان آر پروجیکٹ. دیر آر سرٹن کنسرنس ہیں ان کے, وہ ابھی ڈیو ڈیلیجنس کریں گے. اور کنسرنز اوبیسلی پاکستان کی کرنٹ اکنامک صورتحال ایسی ہے کہ دے ہیو گاٹ سارٹ آف جینون کنسرنس لائک کہ ہمیں پیسے واپس کیسے ملیں گے, ڈیٹ سروسنگ کیسی ہوگی وغیرہ وغیرہ. سو 2-3 چیزیں ہیں جو کہ جس کی وہ ڈیو ڈیلیجنس انہوں نے کرنی ہے. بٹ وی آر ویری ہوپ فل کہ ہماری فائنینسنگ کا جو ہے ارینجمنٹ ہو جائے گی. اچھا, اور یہ پروجیکٹ جو ہے اپ گریڈیشن کا, یہ کتنے عرصے پہ؟ دیکھیں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ PRL از دی اونلی کمپنی جو کہ جنہوں نے سب سے پہلے سائن کر لیا تھا. اینڈ ٹو بی آنیسٹ وی آر اسٹل ناٹ ویٹنگ فار دی فائنل جو ہم نے سائن کرنے ہیں. وی آر جسٹ موونگ اہیڈ ود دی پروجیکٹ. ہم نے فیڈ شروع کر دی تھی یا فرنٹ اینڈ انجینئرنگ اینڈ ڈیزائن, یعنی کہ اپنے جو پروجیکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں وہ ہم نے پچھلے سال شروع کر دیا تھا. ہم نے سپٹمبر میں اس میں وہ ہمارا وہ فیڈ کمپلیٹ ہوئی. ہم نے وی ہیو آلریڈی رولڈ آؤٹ دی ٹینڈر. ہم نے ٹینڈرس کو رول آؤٹ کر دیا. دی بیڈز آر ایکسپیکٹڈ ان دسمبر دس ایئر, اور ہوپ فلی وی ایک سلیکٹ کر لیں گے ہم EPC کانٹریکٹرز دی فرسٹ کوارٹر نیکسٹ ایئر. پھر اس کے بعد ایک میجر چیلنج جو رہ جائے گا وہ فائنینشیل کلوز کرا جائے گا, جیسے کہ اپنے فائنینسنگ کا ذکر کیا. تو فائنینسنگ ہمارا یہ خیال یہ ہے کہ ہم دی فائنینشیل کلوز جو ہے وہ ہم اگلے سال کے فائنل کوارٹر میں ہم اس کو فائنینشیل کلوز کو اچیو کر لیں گے. جون کوارٹر میں یعنی کہ نہیں, جو کیلنڈر ایئر, اوکے, دسمبر. تو جب دسمبر تک ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد 3 سال کا ہمارا پروجیکٹ ہے. سو 26, 27, 28, سو 28 کے آخر تک انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ون آف دا ریزنس میں نے یہ سوال پوچھا کیونکہ جو فائنینسنگ ہے تو اس میں یہ چونکہ 3 سال کا پروجیکٹ ہوگا تو پھر وہ پہلے سال میں زیادہ پیسے کی ضرورت ہوگی یا کس طرح سے وہ ڈیوائڈ ہوگی؟ دیکھیے زیادہ کاسٹ جو ہوتی ہے وہ تیسرے سال آ رہی ہے. لیکن آپ پہلے سال آپ لانگ لیڈ آرڈرز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کچھ کمٹمنٹ کاسٹ ہوتی ہے, اور پھر دوسرے سال آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ شروع ہو جاتی ہے, تو آپ کی میجر کاسٹ جو ہوتی ہے وہ دوسرے اور تیسرے سال آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پوری اپ گریڈیشن کے دوران کیا ریفائنری بالکل بند ہو جائے گی یا کچھ پارٹس میں اس طرح سے ہوگا کام کیسے؟ نہیں, ہماری ریفائنری دیکھیں بالکل بند نہیں ہوگی. اس وقت جیسے ہماری ریفائنری کام کر رہی ہے اس طرح ہی کام کرتی رہے گی. اور جنرلی لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے, اس کو میں ذرا کلیئر کر دوں کہ جب ہم براؤن فیلڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اس وقت ہم کسی ایسے یونٹ کو اپ گریڈ نہیں کر رہے, ہم سارے کے سارے یونٹ جو ہیں وہ نئے لے کر آ رہے ہیں. سو یہ جو کرنٹ یونٹ ہیں یہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے, اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ نئے یونٹس جو ہیں وہ بنیں گے. تو کرنٹلی ہمارے 4 یونٹ ہیں وہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے, اس کے ساتھ 16 نئے یونٹس لگیں گے, اور ایک ٹائم آئے گا جب ہم ایک مہینے کے لیے بند کریں گے اور ایک ٹائنز کریں گے. سو ہم ان پیرل دونوں کام کرتے رہیں گے. جب ٹائنز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو 1 مہینے کے لیے ہمیں شٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا, اور اس میں ٹائم جو ہے وہ ہم, اور 1 مہینے کے لیے ہم نارملی ہم ہر 2 سال کے بعد ایک اپنا اینول ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں, مینٹیننس کے لیے شٹ ڈاؤن کرتے ہیں.
تو جب ہم نارمل روٹین میں شٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے تو اسی شٹ ڈاؤن میں ہم ٹائن کر لیں گے. تو ہم کو اپ گریڈیشن کے لیے کوئی شٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں. اس سیکٹر میں ایک پرابلم اور بھی ہے اور وہ ہے اسمگلنگ کا, اور ٹھیک ٹھاک ایک بڑا اماؤنٹ ہے. ابھی ریسنٹ ایک خبر یہ سجیسٹ کر رہی ہے کہ جہاں آپ نے ابھی کہا نا کہ جو ہم نے ڈیلے کیا تو اس میں تقریباً $1 ارب اینول لاس ہوا, تو یہ بھی $1 ارب کی کہہ رہے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ ہٹ پڑ رہی ہے اسمگلنگ کی وجہ سے. اس پہ آپ کی گورنمنٹ سے بات ہوئی ہے کہ اس کو بھی تو کرب کریں, ادروائز ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم اتنا پیسہ لگائیں اور پھر بھی ہمیں اس طرف سے لاس ہو رہا ہو؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور انفیکٹ یہ ایک میجر ایشو ہے. اس وقت اگر آپ 2021-22 کے فگر دیکھیں اور آج کے فگر دیکھیں ڈیزل کے, ویسے تو ڈیزل کی جو اسمگلنگ ہے, مینلی ڈیزل کی اسمگلنگ, آلدو دیر آر کنسرنز اباؤٹ پیٹرول ٹو, لیکن مینلی ڈیزل کی اسمگلنگ یہ بہت عرصے سے ہو رہی. لیکن ایک ٹائم تھا کہ یہ بڑے ریسٹرکٹیڈ ہوتی تھی اور بلوچستان کے کچھ ایریاز تک جو ہے وہ رہتی تھی. انفارچونیٹلی آج کل جو ہے وہ اسمگلنگ جو ہے وہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی وہ پروڈکٹ آنا شروع ہوگی. تو اگر آپ 20-21 اور 21-22 کے نمبر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا 22-23-24 ہزار ٹن پر ڈے کی ایوریج ڈیزل کی کنزمپشن تھی, جو کہ اب گر کے 15-16 ہزار ٹن رہے گی. لیکن یہ سارے کا سارا 7-8 ہزار 9 ہزار ٹن جو کمی ہو گئی ہے, یہ کچھ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی اکنامک سلو ڈاؤن ہو گیا, وہ اس کی وجہ سے ہے. لیکن آپ کو وہ سلو ڈاؤن جو ہے وہ اتنا پیٹرول میں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پیٹرول ابھی بھی وہ 22,000 ٹن کے قریب جو ہے وہ ڈیلی اس کی کنزمپشن. تو یہ ایک میجر ایشو ہے. اور اس وقت کرنٹلی صورتحال یہ ہے کہ 4,50,000 ٹن ایک مہینہ کا ڈیزل بناتی ہیں تمام ریفائنریز, جبکہ اس وقت تقریباً جو ڈاکومنٹڈ ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 5 لاکھ ٹن ہے. سو تھوڑا سا بالکل درمیان میں اگر تمام ریفائنریز اپ گریڈ ہو جائیں گی تو آپ 5 لاکھ سے کہیں زیادہ ہو جائے گا, اور ایکسپورٹ کرنے کا تو افیکٹولی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسمگلنگ جاری رہے گی تو افیکٹولی ریفائنری اپ گریڈیشن کا ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. اور انفیکٹ ہمارا بورڈ, نہ صرف ہمارا بورڈ بلکہ تمام ریفائنریز کے بورڈ یہ کیونکہ اپ گریڈیشن کی ایگزمپشن یہی ہے کہ کرنٹلی اگر آپ 70% پیٹرول امپورٹ کر رہے ہیں اور 40% ڈیزل امپورٹ کر رہے ہیں تو یہ امپورٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو اوبویسلی دیر از اے کویشچن مارک. تو گورنمنٹ کو اگین ریئلائزیشن تو اس کی ہے کہ بھئی ایک, کیونکہ دیکھیں یہ جب آپ نے ایک نمبر کوٹ کیا ابھی تقریباً $1 بلین کا, افیکٹولی $1 بلین کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً روز کا $1 ارب یا 700-800 ملین روپیہ روز کا آپ لاس کر رہے ہیں. اور یہ آپ ازیوم کر لیں کہ دیکھیں یہ لاس جو ہے وہ اس طرح ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیکسز نہیں مل رہے. سو آپ 1 لیٹر جو اسمگل ہوتا ہے افیکٹولی 60 روپے اس پہ پی ایل یعنی کہ جو پیٹرول میں لیوی ہے وہ اس پہ گورنمنٹ کو نہیں ملتی, اور تقریباً 20 روپے جو اس پہ کسٹم ڈیوٹی ہے وہ اس کو نہیں ملتی. سو افیکٹولی 80 روپے سے 90 روپے تک آپ کو گورنمنٹ کو ہر لیٹر پہ ایک لاس ہے. تو آپ اس لاس کو 6-7-8 ہزار ٹن سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہی نمبر نکلتا ہے جو کہ آپ نمبر کہہ رہے ہیں. تو نہ صرف یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ یہ گورنمنٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. تو ریئلائزیشن ضرور ہے, اور آئی تھنک کہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی دوبارہ بڑھے, اور دوسرا یہ ہے کہ اسمگلنگ جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے. اچھا, آپ تو ہیں انڈسٹری میں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, اور زیادہ تر یہ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہیں سے پرابلم ہے. مینلی وہی ہے, کہیں اور سے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب اس پہ تھوڑا سا بتا دیں ویورز کو کہ کتنا اب ریئلائزیشن تو دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ اپ گریڈیشن کے حوالے سے بھی تھی, اب اسمگلنگ کے حوالے سے بھی ریئلائزیشن ہونا ایک بات ہے, اور ایکچولی اسٹیپس لینا کہ اس چیز کو
ख़त्م کیا جائے اسمگلنگ کی بات اگر ہم کریں تو وہ ڈسکس ہوئے گورنمنٹ سے کہ کیا اسٹیپس لے رہے ہیں؟ کچھ آپ نے بھی انڈسٹری نے اپنے سجیشنز دیے اس پہ کیا ہم دیکھیں اوبیسلی انڈسٹری تو گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے اور گورنمنٹ سے کہتی ہے کہ آپ اسمگلنگ ختم کریں، کیونکہ یہ تو اب ایک اوبیسلی ایک سیکورٹی ایجنسیز ہیں، بارڈر مینجمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جس میں گورنمنٹ نے ہی اپنا رول پلے کرنا ہے. تو ریئلائزیشن تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کئی دفعہ جب گورنمنٹ سیریسلی اس پہ امپیکٹ کام کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نمبرز جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور لوکل ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہو گئی. یہ کب ہوگا میں آنیسٹلی میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن آل آئی کین ٹیل یو از کہ گورنمنٹ یہ دیکھیں نا، یہ پچھلے 2 مہینے میں اگر آپ پاکستان کی ریونیو کو دیکھیں تو دیر از اے شارٹ فال آف اباؤٹ 100 بلین. آج بھی اخبار کی جو ہے نا وہ خبر ہے. تو اس شارٹ فال میں ایک میجر پورشن کور ہو جاتا اگر یہ اسمگلنگ نہ ہو رہی ہوتی یا کم ہو رہی ہوتی. تو گورنمنٹ کو ریئلائزیشن ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ہم نے اس کو وہ کلیم ڈاؤن کرنا ہے، اسٹیپس لینا. ہاؤ ایور لیکن جب بات ہوتی ہے نا آپ کی انڈسٹری ہے، آپ کا تو آپ کا اسٹیک لگا ہوا ہے نا، اور پاکستان کے عوام کا بھی اسٹیک ہے اس میں. تو کوئی ایسی میٹنگ میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہاں ہم یہ اسٹیپس لے رہے ہیں، کچھ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ 1 2 3 یہ اسٹریٹجی ہے ہماری اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، کم از کم کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں وہ ریئلی ہمیں تو ہر لیول پہ جہاں بھی ہم بات کرتے ہیں وی آر گیون دی ایشورنس کہ ہم اس پہ اسٹیپس لیں گے اور اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے. کبھی وہ اسٹیپس ہمیں نظر آتے ہیں کس فارم میں؟ دیکھیں ہم تو نمبر سے بتا سکتے ہیں نہیں، ہمیں تو نمبر سے نمبر نظر آ جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ لوکل ڈیمانڈ پک ہو گئی ہے، اور جیسے آپ کو لوکل ڈیمانڈ پک ہو گئی نظر آتی ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اسمگلنگ کے نمبر جو ہیں وہ کم ہوتے ہو رہے ہیں. اور پھر یہ ذرا تھوڑا سا سی سو چل رہا ہوتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. بٹ آئی تھنک دی گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک ایکشن آن اٹ. ٹھیک ہے زاہد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، بڑی اچھی انفارمیشن آپ نے ہم کو دی ہے. آل دا بیسٹ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ، شکریہ بہت بہت.